अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली नूर और आप देख रहे हैं LGU TV। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी तरह बमाइल खाना बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। आज जिस मौजू पे हम तफसीलन लबकुशाई करेंगे वो है भारतीय आबी जारहियत। जैसा कि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में 90% पानी ज़राई शोबे में इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है। इसी को पेश नज़र रखते हुए वर्ल्ड बैंक की मुदाखलत से सन 1960 के अंदर एक मुआहदा तय पाया पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध तास मुआहदा, जिसकी रोज़ अव्वल से भारत अभी तक खिलाफ वर्जी करता आ रहा है। इस पर मौसर किस्म की गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है डॉक्टर ज़ैनब, जिनका ताल्लुक शोबे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात से है। उनके हमरा मौजूद होंगे डॉक्टर राना एजाज अहमद पंजाब यूनिवर्सिटी से, जिनका ताल्लुक शोबे सियासियात से है। सर, आपकी मौजूदगी हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है। डॉक्टर ज़ैनब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मुआहदा जो हुआ था ये शुरू कैसे हुआ, फिर ये कन्फ्लिक्ट कैसे बना, ज़रा तफसीलन इससे आगाह कर दें अवाम उन्नास को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आबी मसाइल की बात करते हैं तो हम अमूमन इसे 1947 से शुरू करते हैं, जो कि सही वक्त है इस मसले के शुरू होने का। लेकिन जब हम इसे तफसील में देखते हैं तो ये बरे सगीर का कोई 100-125 साल पुराना मसला है। जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था और उस ज़माने में सूबों में, ब्रिटिश इंडिया के सूबों में आपस में पानी की तकसीम पे बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई, बहुत सारी उस वक़्त इरिगेशनल डेवलपमेंट हो रही थी और उसके साथ साथ ये मसाइल भी जन्म ले रहे थे और उसको साथ साथ बहुत कम अरसे के लिए उनके हल की तलाश भी की गई, लेकिन वो देर पा हल नहीं ढूंढे गए उस वक़्त, क्योंकि वो दौर था जब डेवलपमेंट हो रही थी। ये सारे पाकिस्तान बनने से पहले का भी इशू चलता आ रहा है, बहुत पहले का। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बने और ये बरे सगीर की तकसीम हुई तो उसमें बहुत से जो ऐसे बुनियादी मसले थे जिसमें कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम था, वाटर सप्लाईज का प्रॉब्लम था, रेलवेज का प्रॉब्लम था, इनको उस तरह से नहीं कंसिडर किया गया, इन्हें बहुत सी जगहों पे इग्नोर किया गया, क्योंकि उसका जो बुनियादी 3 जून का फॉर्मूला था वो था कि आप बाकी मसाइल को देखें लेकिन जो रिलीजियस मेजॉरिटी है उसकी बेसिस के ऊपर डिसीजन किया जाना था। वो अदर फैक्टर्स वाला बाद में ले आए। अब उसमें जब पंजाब की तकसीम हुई तो रिलीजियस मेजॉरिटी के बेस के ऊपर, जैसा गुरदासपुर और फिरोजपुर और ज़ीरा, ये समझा जा रहा था कि ये चाहे 1% से, लेकिन ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, ये पाकिस्तान के पास आएंगे। लेकिन बिल्कुल आखिर में रेड क्लिफ अवार्ड के नतीजे में ये हिस्से और ये इज़ला हिंदुस्तान को दे दिए गए। अब एक तो मुस्लिम मेजॉरिटी उधर चली गई और दूसरा बहुत अहम मसला पाकिस्तान के लिए खड़ा हो गया कि जो दरियाए सतलुज और दरियाए रावी के हेडवर्क्स थे, जिनसे ज़्यादातर जनूबी पंजाब का इलाका सैराब होता था, वो सारे हेडवर्क्स गुरदासपुर, माधोपुर, फिरोजपुर पे हिंदुस्तान में रह गए। अब उस वक्त पाकिस्तान बनने के बाद, पाकिस्तान जब बना और बाउंड्री कमीशन के इजलास हो रहे थे, तब इस मसले को पूरी तरह डिस्कस ही नहीं किया गया वहाँ पे कि पानी की तकसीम किस तरह जारी रहेगी। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंस आपको नज़र आती है उस मौके पे। मैंने वो सारे पार्टीशन के डॉक्यूमेंट्स पढ़े, लाहौर हाई कोर्ट में जितनी बहसें चल रही थीं बाउंड्री कमीशन की, उनको पढ़ा, लेकिन इस मसले का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता कि इसको किस तरह वहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। और ये समझा गया पाकिस्तान के इंजीनियर्स की तरफ कि ये पानी का बहाव चूँकि नेचुरल है और ये इसी तरह जारी रहेगा। तो इस एक फैक्ट की वजह से उन्हें लगा कि हमें अलहदा से इस पे किसी मुआहदे या किसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की भी ज़रूरत नहीं। अब जब उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद सितंबर 1947 में हिंदुस्तान ने ये कहा कि चूंकि अब आपको ये मैनेज करना है हमारे साथ, तो हम इस तरह से इस बहाव को इसी तरह नहीं जारी रहने दे सकते। तो उस वक्त तो इनिशियली स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया गया 6 महीने का। जब वो एग्रीमेंट 31 मार्च 1948 को ख़त्म हो गया तो बगैर उससे पहले को वार्निंग दिए 1 अप्रैल 1948 को हिंदुस्तान ने जितनी लिंक कैनाल्स थीं रावी और सतलुज की जनूबी पंजाब में, उनमें पानी रोक लिया। वो पहला मौका था जब पाकिस्तान को एहसास हुआ कि बगैर किसी मुआहदे के वो हिंदुस्तान से पानी नहीं ले सकते।
تو اس وقت پھر انیشلی کچھ ڈائیلاگ کیا گیا, کچھ مذاکرات کیے گئے. تو شروع میں ایک انٹر ڈومینین اگریمنٹ سائن ہوا 1948 میں دہلی میں, اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کچھ مینٹیننس چارجز پے کرے گا, کیونکہ یہ ہیڈ ورکس انڈیا مینیج کرتا ہے, تو مینٹیننس چارجز پاکستان پے کیا کرے گا کیونکہ اسے پانی چاہیے. پاکستان نے اس وقت اس پہ رضامندی تو ظاہر کی, لیکن اور پانی کھول دیا گیا پاکستان کا, لیکن بعد میں پاکستان نے وہ چارجز پے نہیں کیے اور ہندوستان نے بھی اسے نہیں روکا. لیکن چونکہ ہندوستان جغرافیائی طور پہ ایک اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے اور پاکستان لوور ریپیرین اسٹیٹ ہے, تو یہ مستقل مسئلہ چلتا رہا واٹر شیئرنگ کا. اور اس کے بعد پھر 10 سال مذاکرات چلے, جس میں UN ورلڈ بینک بیچ میں شامل ہوا, اور پھر سنتاس معاہدہ ہوا 1960 میں, جو کہ اپنی طرف ایک بہت لمبی کہانی ہے ان مذاکرات کی. ٹھیک ہے, میں اس پہ بعد میں آتے. رانا صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی آپ کو کافی تاریخ پہ بھی عبور حاصل ہے. سر, جب پارٹیشن ہوئی ہے, جیسے انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ اس طرح سے پانی والے مدعے کو مد نظر نہیں رکھا گیا, اسے بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا. سر, آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں انہیں جان کی یہ فیور دی گئی ہے؟ باقی کشمیر والے ایریا جو تھا, جیسے کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کثیر تعداد تھی, میجورٹی تھی ان کے پاس, اکثریت ہونے کے باوجود وہ انہیں دے دیا گیا. تو سر, آپ کو نہیں لگتا کہ جان کے پاکستان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے اس طرح؟ یہ کہنا میرے لیے ذرا مشکل ہوگا, کیونکہ اگر میں آج 1947 یا 48 میں بیٹھا ہوتا تو شاید میرے لیے یہ بات کرنا آسان ہوتا جو آپ فرما رہے ہیں. لیکن میں بھگت تو ہم ابھی بھی رہے ہیں نا. ہاں, نہیں, اس کی وجہ میں بتا رہا ہوں وہی, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی دو پرسپیکٹو سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. نمبر 1, پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے آج کے دور میں, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان is surrounded by 3 other nuclear powers. اس میں رشیا, انڈیا and China, and Iran is in the pipeline, and Pakistan is the 5th one itself. تو یہ ایک بڑا ہی جو جیو اسٹریٹجک آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ولنریبل ہے, ایک بات. ٹھیک ہے. دوسری بات, اگر آپ دنیا کے نقشے پر ذرا نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چائنا اور پاکستان نے انڈیا کو سینڈوچ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو باہر نکلنا ہے انڈیا کا کسی طرف بھی جانا, وہ اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک چائنا اور پاکستان اس کو اجازت نہ دیں. جی سر. تو وہ انڈین سی کی طرف جا سکتا ہے. ایک تو یہ, تو یہ جو جیوگرافیکل اور جو اسٹریٹجک کنڈیشن ہے اس خطے کی, ہم نے اس تناظر میں اس کو دیکھنا ہے. جہاں تک یہ ہم اندازہ لگائیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا یا نہیں, میرے لیے مشکل ہے. شاید ڈاکٹر زینب بتا سکے, کیونکہ ان کا PhD پہ ہے, تو انہوں نے کوئی وہ کاغذات کنگالے ہوں تو ان کو سمجھ آتی ہو. لیکن میں اس کو سندھ طاس معاہدے کے سے جوڑ کر تو آگے دیکھ سکتا ہوں کہ کیا ہوا. تو اس میں یہ ضرور مجھے سمجھ آتی ہے کہ اصل میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کہا جاتا ہے کہ تمام جھگڑوں کی ماں کشمیر ایشو ہے, میں سمجھتا ہوں یہ پانی ہے. جی سر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پرنسلی اسٹیٹ صرف کشمیر تو نہیں تھی, پرنسلی اسٹیٹس تو اور بھی تھیں, لیکن کیوں کشمیر پر ہی سب سے زیادہ جو ہے پاکستان اور انڈیا کی لڑائی آتی ہے. تو اگر میں خود سے اپنا مشاہدہ کروں یا تجزیہ کروں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ دراصل جو ایسٹرن پنجاب میں, جیسے انہوں نے ابھی فرمایا کہ ستلج, بیاس اور راوی جو دریا تھے, اب انڈین جو کہ اپر ریپیرین اسٹیٹ ہے تو اس کا فلو ٹورڈز پاکستان جو ہے وہ ان تینوں دریاؤں سے ہو رہا تھا. پاکستان کے جو چناب, جہلم اور سندھ دریا ہیں ان کے لیے, تو پاکستان آلریڈی واز ڈیپینڈنٹ اپون انڈیا کہ فلو جو ہے وہ اس طرف رہے. تو میں یہ اس کو اس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اپر ریپیرین اسٹیٹ ہونے کا ایڈوانٹیج لیا, اور جب 1948 میں انہوں نے پانی بند کر دیا اور انٹر ڈومینین جو کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان جب نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہوا, تو تب جا کر انہوں نے اپنی جو کنڈیشن, اپنی جو اسٹریٹجک کنڈیشن دیکھی, اس حوالے سے انہوں نے سوچا کیا وہ پاکستان کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس مسئلے پر. اچھا, میں یہاں پہ یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر تو ہمیں نظر آ رہا تھا ڈے 1 سے کہ مخالفت تو ہوگی, کشیدگی تو بڑھے گی, اور اس کے اندر مین ایک چیز تھی پانی, اور پانی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اہم ہوتا ہے کسی بھی نیشن کے لیے. تو اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا؟ آپ کو اس کے پیچھے کیا وجوہات نظر آ رہی ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرا PhD پانی کے مسئلے پر ہے, پاکستان کے آبی مسائل پر ہے. میں نے اس سوال کا جواب بہت ڈھونڈا,
بہت سے ایکسپرٹ سے انٹرویوز کیے, بہت سے ڈاکیومنٹس دیکھے. ایک جو واحد جواب اس کا اس وقت ملا, میں نے 3 پہلے کے ایکس فارمر انڈس واٹر کمشنرز اور پریزنٹ انڈس واٹر کمشنر ان سے انٹرویوز کیے. ایک جو جواب مجھے ہر طرف سے ملا کہ صرف یہی سمجھ آتی ہے کہ اس وقت کے انجینئرز کا خیال تھا, اس میں جو مسلمان انجینئرز تھے ان کا خیال تھا کہ پانی کا بہاؤ چونکہ نیچرل ہے تو یہ اس کو روکا نہیں جائے گا, اس کو جانے دیا جائے گا. تو ان کا خیال تھا کہ اس کے اوپر انہیں کوئی معاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ سے آشنا بھی نہیں تھے. یہ ایک بات عجیب ہے, کیونکہ جس لیول کی ٹیکنالوجی اس وقت تھی اس سے وہ پوری طرح واقف تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک سیکروسینکٹ ایشو ہے اور اس میں وہ پانی کا جو بہاؤ ہے وہ چلتا رہے گا, اس لیے اس معاملے کو اس پہ کنسیڈر نہیں کیا گیا. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ انڈس ٹریٹی واٹر جو کہ سائن ہوا تھا تو یہ معاہدہ نظر آ رہا تھا, ہم نے سوچا تھا کہ بڑا کارآمد اور مؤثر ثابت ہوگا, لیکن در حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے کارآمد ثابت ہو نہیں پایا ہمارے لیے جس طرح سے ہم نے سوچا تھا یا ہونا چاہیے تھا؟ یہ بڑی ایک سمپل سا اس کا جواب یہ ہے جی کہ یہ معاملہ اکنامک ہے. ہاؤ انڈیا ایک بہت بڑی اسٹیٹ ہے پاپولیشن کے اعتبار سے, دنیا کی دوسری بڑا ملک ہے آبادی کے اعتبار سے. تو پوری دنیا کو اگر اکنامک لوکریٹو مارکیٹ دیکھنی ہے تو وہ چائنا کے بعد انڈیا میں ہے. تو وہ ممالک جو اس معاہدے کو کروانے میں شامل تھے ان کا جھکاؤ یقیناً انڈیا کی طرف تھا, کیونکہ وہاں پر ان کی لوکریٹو اکنامک مارکیٹ تھی, انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ وہاں پہ کرنی تھی, تو ان کو ہر صورت میں انڈیا کو سپورٹ کرنا تھا. لیکن سر اس وقت تو پاکستان بھی بڑا ترقی پذیر ملک تھا اور اس ٹائم پاکستان کی جانب بھی بڑا رجحان تھا دیگر ممالک کا. نہیں, میں نے ایک بات بتائی نا کہ ہمیشہ ان کی آبادی بہت بڑی تھی اور ان کی اکنامک مارکیٹ پاکستان سے بہرحال زیادہ ہی تھی اس وقت بھی. تو پاکستان کا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی بات کی کہ پانی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہاں بتاتا چلوں. سنگاپور نے آزادی حاصل کی 1965 میں ملیشیا سے. ٹھیک ہے, ایک قطرہ بھی پانی آج سنگاپور میں نہیں ہے, نہ کبھی تھا ایک قطرہ بھی. ٹھیک ہے, وہاں کبھی لائٹ نہیں جاتی, وہ ملیشیا سے پانی خریدتے ہیں اور اس پانی کو وہ سارا فنش بنا کے واپس ملیشیا میں بھیجتے ہیں. تو اگر 1 رنگٹ کا وہ 1 لیٹر خریدتے ہیں تو 4 یا 5 رنگٹ کا واپس بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, میرا کہنے سے مراد صرف یہ ہے اگر کوئی پالیسی میکرز, ڈیسیژن میکرز کمیٹڈ ہوں کہ ہم نے اپنی کمزوریوں پر کسی اور حوالے سے بھی قابو پانا ہے, تو پھر وہ قوم یا وہ لوگ یا وہ ریاست اس مسائل سے نکل سکتی ہے. انفارچونیٹلی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی ہے اس کے بعد شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس اس ٹریٹی کے تحت جو ہے ہم اپنے کام کرتے رہیں گے. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ پرسنل اور پارٹی انٹرسٹ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہم نے یہ اس کو فالو اپ کرنا ہے, اس کا کہنے کہ کتنی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, وہ اس پر کوئی عمل بھی کیا جا رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان میں سمجھتا ہوں ہمارے جو سول سرونٹس تھے اس وقت کے, وہ شاید اتنے ویجیلنٹ نہیں تھے کہ وہ اس کا فالو اپ رکھتے کہ جو ٹریٹی ہوئی ہے کیا وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ اس پہ کوئی عمل درآمد بھی ہو رہا ہے یا نہیں. تو ایک تو یہ, دوسری بات میں نے پہلے ہی آپ کو بتائی کہ جو ریاستیں اس وقت انڈیا میں اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتی تھیں وہ یقیناً انڈیا کی طرف جھکاؤ رکھتی تھی. یعنی ورلڈ بینک نے ایز اے جو تھرڈ پارٹی وہاں پہ ہے ایک حصہ اس انڈس واٹر ٹریٹی میں, وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو روک سکتا ہے یا پاکستان کو, اس کا کام صرف آربیٹریٹر کا ہے. ٹھیک ہے, جو اصل کام ہے وہ ان دونوں ملکوں نے بائی لیٹرلی ہی کرنا ہے. تو اس میں پوری دنیا کو پتا ہے کہ جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی, خاص طور پہ معاشی طاقت زیادہ ہوگی, اسی ملک نے ہی اپنے فیصلے کو امپوز کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر اس سے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس معاہدے کی کوئی خاص اتنی وقت تھی نہیں, مطلب کہ آپ نے خود ہی باہمی تعلقات سے اس کا حل نکالنا تھا اور خود ہی آپ نے کچھ نتائج نکالنے تھے اور اپنی محنت سے اور اپنی ہمت سے, تو پھر وہ معاہدہ اس کی کیا وقت رہ جاتی ہے؟ نہیں, یہ میں آپ کی بات سے اگری نہیں کروں گی. اس بات کو میں تھوڑا پیچھے لے کے جاؤں گی.
کہ یہ معاہدہ شروع اصل میں کہاں سے ہوا. جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑی صحیح بات کہی کہ کشمیر کی اہمیت جو تھی وہ بہت زیادہ پانی سے بھی منسلک تھی. ایک بہت سی پرنسلی اسٹیٹس تھیں لیکن کشمیر کی اہمیت پانی سے بھی جو اس کی جغرافیائی اہمیت تھیں ان میں پانی ایک بہت اہمیت کا حامل تھا. اب یہ مسئلہ اصل میں اور مذاکرات کا اور ہم کسی ٹریٹی کی طرف یہ علاقہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا, یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب ایک امریکن ایکسپرٹ پروفیسر لیلن تھال اس علاقے میں, انہیں اصل میں پرائم منسٹر نہرو نے اس وقت بلایا تھا کہ وہ اس علاقے کا معائنہ کریں اور دیکھیں. وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ جو آبزرویشنز کی تو انہوں نے وہاں تب باہر جا کے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کا ٹائٹل بڑا زبردست تھا, کشمیر از another کوریا ان میکنگ. اور اس میں انہوں نے اصل میں جو مسئلہ بیان کیا تھا انہوں نے یہ کیا تھا کہ اس علاقے کی, پورے پاکستان کی اور ہندوستان کا ایک اچھا خاصا علاقہ, اس کی جس طرح سے انڈس واٹر بیسن کے اوپر ڈپینڈنس ہے, اس مسئلے کا حل ہونا بہت ضروری ہے. اور جس طرح ہندوستان اور پاکستان میں اس وقت کشمیر کو بہت اہم مسئلہ سمجھا جا رہا تھا, تو ان کا خیال تھا کہ اگر کشمیر کو حل کی طرف لے کر جانا ہے تو آپ پہلے پانی کا مسئلہ حل کریں. اب اس میں ایک اور بہت اہم اور ٹیکنیکل ایشو یہ ہے کہ پانی جو ہوتا ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جاتا, پانی کو شیئر کیا جانا چاہیے. واٹر ہیز ٹو بی شیئرڈ ناٹ ڈیوائڈیڈ. اب جو شروع سے اب یہ بھی جب یہ مذاکرات چل رہے تھے انڈس واٹر ٹریٹی پہ, تو پہلی جو پروپوزل آیا ورلڈ بینک کی طرف سے وہ یہی آیا کہ انڈیا اور پاکستان کو جوائنٹ کمیشن بنائیں اور انڈس ریور سسٹم کو مینیج کریں, جو دونوں ملکوں کی طرف سے رد کر دیا گیا. پھر اس کے بعد بہت سے مذاکرات کے سائیکلز جو تھے اور بہت سے راؤنڈز جو تھے جب وہ فیل ہو گئے, تو پھر اس وقت ورلڈ بینک نے کہا کہ اب پھر وہ بینک پلان 1954 میں لائے کہ 3 ٹریبیوٹریز پہ ایکسکلوسیو رائٹ پاکستان کو دیا جائے اور 3 پہ ہندوستان کو. سندھ طاس معاہدہ اپنے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. 2 ایسی ریاستیں جو بہت سے بارڈر ایشوز پہ, جو بہت سے جو ریفیوجی کے ایشوز پہ جنہوں نے معاہدہ کیا, پھر تجارت پہ کیا, لیکن بہت سے معاملات چل رہے تھے, بہت شدت سے چل رہے تھے. اور ایک اس زمانے میں جو کولڈ وار کا زمانہ تھا, ایک اسلحے کی دوڑ اور ایک سیکیورٹی کا جو ایک تھا, سیکیورٹی پیکٹ سائن کر رہا تھا پاکستان بہت زیادہ یو ایس کے ساتھ, حالانکہ انڈیا نان الائڈ تھا, لیکن اس کے باوجود جس قسم کے اس کے تعلقات امریکہ اور روس کے ساتھ تھے. تو یہ ایک اس ساری دوڑ کے اندر ایک بہت بڑی کامیابی, جس کے بعد آپ کی 1965 کی جنگ ہوئی, 1971 کی جنگ ہوئی, 1999 کارگل کی جنگ ہوئی, لیکن یہ معاہدہ اپنی جگہ قائم رہا. اب جو بہت بڑا مسئلہ ہے اس معاہدے کے نتیجے میں, جو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ کی جانی چاہیے تھی پاکستان کی طرف سے, کچھ اس میں بھی اچھا خاصا آپ کو نظر آتا ہے, کمی بیشی ہے. دوسرا ایک بہت اہم مسئلہ جسے ہم نہیں سمجھتے, جو ٹیکنیکل مسئلہ ہے, کہ انڈیا کو جو پاکستان کو 3 دریا دیے گئے, انڈیا کو اجازت دی گئی کہ وہ اس پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو بڑی شرط عائد کی گئی وہ یہ تھی کہ اس معاہدے کے ساتھ ایک ڈیزائن دیا گیا کہ اس ڈیزائن کے تحت وہ بنا سکتے ہیں, جس کا اوور آل ان دریاؤں کے نیچے فلو کے اوپر فرق نہیں آنا چاہیے. اب اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیا گیا کہ اگر پاکستان کو اعتراضات ہیں تو وہ اس طرح اور اس ٹائم فریم میں پاکستان اس کو شیئر کرے گا. اب پاکستان کی طرف سے مسئلہ یہ رہا کہ ہمیشہ ہم نے بہت دیر کی مسائل کو اجاگر کرنے میں اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے جانے میں. تب تک بہت زیادہ کام وہ کر چکے ہوتے تھے ان پروجیکٹس پہ. اب 2000 میں آ کے 1990 سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ شروع ہوا, لیکن 2000 کے بعد اور 21ویں صدی کے شروع میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بہت سی ایسی نیچرل چینجز آ رہی ہیں جس کو آپ اس طرح سے سندھ طاس معاہدے کے تحت حل نہیں کر سکتے, اور ان کے لیے آپ کو بہت سے اور میجرز کی ضرورت ہے, بہت سے اور مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو اس وقت اس خطے کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا میم, یہاں پہ بھی اپنے ایک تذکرہ کیا کہ معاہدہ قائم رہا, اتنے مطلب کہ آپ نے کہا جنگیں بھی ہوئی, لیکن اس کے باوجود جو ہے نا کوئی اس طرح سے ہمیں فائدہ نظر نہیں آیا. وہ تو مسلسل خلاف ورزی کرتے آ رہے تھے. دیکھیں, آپ نے 3 بڑے ڈیم جو اپنے بنائے اس معاہدے کے بعد بنائے, پھر 8
बैराज बनाए, बहुत सी लिंक कैनाल्स बनाई। अब जो इससे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टडी वर्ल्ड बैंक ने करा के दी, चास्टीमैन रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान की ये ज़रूरत है कि हर 10 साल के बाद पाकिस्तान को एक बड़ा डैम बनाना है, लेकिन हमें मंगला के बाद कोई बड़ा डैम नज़र नहीं आता। अभी हम प्रोसेस में हैं 2-3 डैम्स के, लेकिन ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद जिस तरह टेक्नोलॉजी बदलती है, वक्त बदलता है, आपको अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को रिकंसिडर करना है, आपको अपनी इरिगेशनल प्रैक्टिसेस को रिकंसिडर करना है। फिर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में ग्राउंड वाटर जिस तेज़ी से इस्तेमाल हो रहा है, वो भी तो रिवर वाटर से रिफ्रेश होते हैं। अब ये कुछ हमारे अंदरूनी मसाइल हैं जिसकी वजह से इंडिया तो पहले ही अपर रिपेरियन है, और वो पहले दिन से हमने देखा कि वो पानी को और किसी मसले को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की जब पोजीशन में नहीं होता तो वो पानी को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये आगे चल के मज़ीद मसाइल हमारे लिए खड़े होंगे, क्योंकि हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं कि हिंदुस्तान पानी के मसले से पीछे नहीं हटेगा। मैम, जैसे भी आपने तस्करा किया है, उसी तरह 2016 में जब उड़ी का अटैक हुआ था, तो जो भी होता है वो कहते हैं इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, वो भी कबूतर चला जाए वो भी समझते हैं पाकिस्तानी एजेंट आ गए। तो ये अपने पानी को बड़ा एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और उसके आगे फिर हमें घुटने टेकने पड़ जाते हैं। आपको लगता है ऐसा है? जो बहुत दफ़ा उन्होंने कहा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तो 2016 में ये कहा, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, उस दहशतगर्द हमले के बाद, और उन्होंने उसको उसी तरह पाकिस्तान पे थोपा। और ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने कमेटी बिठाई इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए कि ये ट्रीटी कैसे ख़त्म की जा सकती है। लेकिन ट्रीटी के अंदर ये बात मौजूद है जो दोनों पार्टीज़ ने एग्री की हुई है कि कोई एक पार्टी एकतरफा तौर पे ट्रीटी ख़त्म नहीं कर सकती, दोनों को मिल के बैठ के ये करना है, तो वो ये नहीं कर सके। लेकिन ये जो एक पॉलिटिकल एक्शन लिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, लीडर्स के अल्फाज और उनके एक्शंस बहुत कुछ बताते हैं। यहाँ से उनकी जारहाना अप्रोच का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किसी भी तौर इस मसले को पीछे नहीं जाने देंगे, और जब जब उन्हें मौका मिलेगा और वो पाकिस्तान को किसी और तरफ से इस पोजीशन में नहीं होंगे प्रेशराइज करने की, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन हथियार पानी है, वो इसके थ्रू पाकिस्तान को जरूर प्रेशराइज करेंगे। डॉक्टर साहब, भी मैम ने ये तस्करा किया है कि अक्सर देर कर देते हैं पाकिस्तानी, इस पे वो मुनीर न्याजी साहब का कलाम था कि मैं अक्सर देर कर देता हूँ। तो आपको क्या लगता है बकौल सियासियात के शोबे से मुंसलिक होने के साथ कि हमने इतनी देर क्यों कर देते हैं इन तमाम तर मामलात में, हमें इन मामलात की संजीदगी को क्यों नहीं समझते सर? मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बजाय पर्सनल और पार्टी इंटरेस्ट को देखते हैं तो फिर ऐसा होता है। आप ये जरा गौर करें ना कि जो 2008 में मुंबई अटैक हुआ, 2016 में पुलवामा हुआ, और 2019 में ये जो हुआ उसका वो पठानकोट 2016 में, पुलवामा 2019 में, इन तमाम में जो हुकूमत थी वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की थी। जी सर। तो उनके जो इंटरेस्ट थे या उनके जो बिजनेसेस थे जो उनके साथ चल रहे थे, और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो शायद उतनी एक्टिव नहीं थी, कि उस तरह से विजिलेंट नहीं थी कि वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को डिक्टेट करवा सकती, नंबर 1। नंबर 2, पहले जैसे मैं कहा कि आपकी जब एक इकोनॉमिक पावर आप हो तो वो अपनी टर्म्स को डिक्टेट करवाते हैं। जी सर। तो इंडिया वालों ने हमेशा से ये समझा और वो समझते हैं कि वो इस खित्ते में जो है वो उनकी हेजमनी है, तो उसको सस्टेन करने के लिए वो यकीनन अपने तरीके से जो है वो बात करते हैं। और वो जैसे अपर रिपेरियन स्टेट होने के नाते उनको ये भी पता है कि ये हम पानी जब मर्जी बंद कर सकते हैं पाकिस्तान का। लेकिन मैंने फिर यही कहूंगा कि ये बात इस वजह से नहीं है कि वो पानी हमारा बंद कर सकते हैं। असल वजह तो ये है कि हम पाकिस्तानी जो है खास तौर पे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि हमने वो कौन से ऐसी मेजर्स अडॉप्ट की हैं कि जिस हम अल्टरनेट हमारे सोर्सेज कौन से, जैसे हमने अपने बाकी डैम्स क्यों नहीं, आप कालाबाग डैम इंडिया तो नहीं आपको बनाने से रोक रहा, या आपने भाषा डैम अगर आप शुरू किया है तो उसने इंडिया ने तो नहीं आपको रोका हुआ था। तो जब आप खुद ही किसी काम में अपने एक्टिव नहीं है, आपके कितने टीवी प्रोग्राम्स हैं जो वाटर इशू पर हुए, मुझे दिखाएं, या इसी पर ही। अब किशन गंगा डैम जब बनना शुरू हुआ उस वक्त आप जागे हैं कि ले जी ये तो कुछ होने लगा है, लेकिन वो भी अगेन उन्हीं अदवार में हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में, और पाकिस्तान ने कोई इतना ज्यादा एक्टिवली उसको परस्यू नहीं किया। और जब गए परमानेंट कमीशन में आर्बिट्रेशन में तो उस वक्त पाकिस्तान को कोई इतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہاں جو بیوروکریٹک گلچز ہیں دیٹ از آئی مین جسٹ اوئنگ ٹو دیٹ ریزن آپ کا ڈیلیئنگ پروسیس جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. رانا صاحب اب یہاں پہ بات کریں کہ ہماری اپنی ویکنیسز بہت زیادہ ہے, ہم نے خود سے اس طرح سے کام کیا نہیں ہے کہ جو کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو. لیڈرشپ کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں جی. تو سر لیکن سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کچھ وہاں سے بھی سر کوئی اچھا ہو نہیں رہا نا, وہ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے آ رہے ہیں. یہ تو آپ ایسے مسلم ہیں ایسے پاکستانی یہ بات کہہ رہے ہیں نا, جی ان کے ٹی وی پہ جائیں گے تو ان کے اینکرز یہی کہیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. یہ کہنا کہ وہ غلط ہے یہ بالکل ہی غلط اس لیے ہے کہ دیکھیں وہ انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو پرسیو کرنا ہے, وہ چاہے جتنا مرضی غلط ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. جیسے ابھی انہوں نے یہ کہا نا کہ ایک سینکٹیٹی تھی کہ جی پانی جو ہے وہ ہم اس کو شیئر کر سکتے ہیں, ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. لیکن بات تو یہ ہے کہ ایک مشہور ہے نا کہنا کہ لا از کنڈیشن ود مورالٹی. اب آپ کس کو کہیں گے کہ آپ مورالٹی کو آبزرو کریں اور کس کو کہیں گے کہ نہ کریں, یہ تو پاسبل نہیں. ہر انسان کا جو مورل آسپیکٹ ہے وہ اپنے پرسپیکٹو سے ہوتا ہے. جی اچھا میم, یہاں پہ بھی میڈیا کا تذکرہ بھی آ رہا ہے, تو ابھی ہمارا میڈیا اس طرح سے عوام کو کیوں نہیں آگاہی دے رہا ہے اتنے سنجیدہ موضوع کے حوالے سے؟ یہ تو وہ موضوع ہے جو کہہ رہے کہ لب بام ہونا چاہیے اور زبان زد خاص و عام ہونا چاہیے, تو میڈیا ہمارا اس پہ کیوں خاموش ہے اب تک؟ میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے میڈیا سے, اس لیے میں اس پہ کچھ آپ کو نہیں بتا سکتی. لیکن میں ایک چیز ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے ہاں یوزلی میڈیا کے اوپر وہ ایشوز لائے جاتے ہیں جن میں بہت گرما گرمی اور بہت کمرشلائزیشن کا اسپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, یا اس میں کمرشلائزیشن پیدا کی جا سکتی ہے. اب اس اسٹیج پر بھی آ کے ہم نے 20 سال سے بہت اگنور کر لیا, لیکن اس اسٹیج پر بھی آ کے آپ دیکھیں دنیا بھر اس وقت کلائمیٹ ایشو لیڈنگ ایشو ہے گلوبل میڈیا پہ, اور ہم اس پہ بھی خاموش ہیں. ہم نے اس پہ بھی اس طرح سے بات نہیں اٹھائی. ایک دفعہ COP27 پہ آپ کی ڈپلومسی تھوڑی بہت کامیاب ہو جائے اور آپ کو ایک دفعہ کے شدید سیلاب پاکستان کی ہسٹری کے انپریسیڈنٹڈ فلڈز ہیں جس میں 1/3 پاکستان کا حصہ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب چکا تھا, اس کے بعد آپ کو امداد مل جائے یا ان ملکوں کے لیے خاص امدادی پیکج قائم کر دیا جائے, یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک بڑا عجیب فیکٹ بتاؤں جسے پڑھ کے میں حیران رہ گئی کہ اتنی اویئرنیس کی اور میڈیا کیمپین کی ضرورت ہے کہ اگر آپ صرف ایک افیکٹو اویئرنیس کیمپین چلائیں اور پاکستانی اچھے طریقے سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیں تو سال کا 11 ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ بچا سکتے ہیں. اور کمرشلی جب آپ انٹرنیشنلی اس کو دیکھتے ہیں تو 1 ملین ایکڑ فیٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی کم از کم آن ایوریج $1.5 ارب, 1 سے $1.5 ارب اس کی قیمت ہوتی ہے. اور جب ہم انٹرنیشنلی بھی اپنے مقدمات لے کے جاتے ہیں تو ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے, حالانکہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے لیکن یہ ایشو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جب ہر سال اتنا 10-15 ملین ایکڑ فیٹ ایوریج, اور ہسٹری میں ایسا بھی ہوا 30 تک بھی ہم گئے, ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ سمندر میں بہا دیتے ہیں, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے ہندوستان سے پانی کا؟ تو وہاں پہ ہمارا کیس لیگلی ویک ہو جاتا ہے. اب شارٹ رن میں اور امیڈیٹلی اس مسئلے پہ بہت بات ہونی چاہیے, اور اس طرح آسان الفاظ میں بات ہونی چاہیے کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں بھی پانی کو بہت بچانا ہے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسٹڈی ہے اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریزنٹ کی گئی تھی کہ 11 ملین ایکڑ فیٹ پانی آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ ایک افیکٹو کیمپین چلائیں. ہمارا میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ کمرشلائزڈ ہو چکا, اور پچھلے 10-15 سالوں میں بہت زیادہ کمرشلائزڈ ہو چکا, اور ہماری پریفرنسز بہت مختلف ہیں. لیکن اس مسئلے کو ہم نے اب بھی اگر ایڈریس نہ کیا, اور ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پانی ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہیومن سیکیورٹی کا پرابلم ہے, اور اس میں پوری کی پوری سوسائٹی اور کمیونٹیز کو شامل کیے بغیر آپ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے. صرف یہ کہنا کہ حکومت اپنے طور پہ وہ کر لے گی وہ کافی نہیں ہوگا. ہمیں اس مسئلے کو گراس روٹ لیول تک لانا ہوگا, اور ہمیں اس پہ آسان الفاظ میں بات کر کے لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ اپنی روزمرہ زندگی میں ہم نے پانی کو کیسے بچانا ہے. رانا صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا میڈیا, جیسے انہوں نے بھی پہلے تھوڑا تذکرہ کیا, کہ کس طرح سے وہ مزید آگاہی دے سکتا ہے اور ابھی تک وہ دے نہیں رہا اس طرح سے, اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک تو یہی بات جو ابھی انہوں نے کہا کہ کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے, اور ہمارے ہاں ان ایشوز کو اٹھایا ہی نہیں جاتا کہ جس میں ان کو کمرشل پہلو نظر نہیں آتا. دوسری بات میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہماری پریورٹی کیا ہے, کہ آپ کے ہاں جو اپنے ذاتی مفادات میں
نہیں پریورٹائز کریں نا کہ یہ ایشو جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. آپ دیکھیں جب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں کہ آپ نے ایک پلے اپ کرنی ہوتی نیوز, ایک پلے ڈاؤن کرنی ہوتی. بعض اوقات وہ نیوز جو آپ کو پلے اپ کرنی چاہیے آپ اس کو پلے ڈاؤن اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نہ سامنے آ سکے. تو یہ ایک میڈیا ٹیکٹکس ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ اویئرنیس کیمپین واٹر کے حوالے سے چلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پریورٹائز کرنا پڑے گا کہ ہم نے کتنا ٹائم واٹر ایشو کو اپنی ہیڈ لائنز میں, ٹکرز میں یا پروگرامز میں دیا ہے. جتنا ٹائم آپ زیادہ دیں گے عوام اتنی اس سے زیادہ آگاہی حاصل کریں گے. لیکن پھر میں وہی کہوں گا کہ اصل میں اس سے کہیں زیادہ یہ ہے کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ کتنا اس ایشو کو سمجھ رہے ہیں پاکستان کے آنے والے وقتوں میں. اور میں ایز اے آئی وڈ سے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس اس میں انڈیا کو زیادہ فکر کرنی پڑے گی کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 1.6 بلین پاپولیشن ہو جائے گی ان کی وہ 2050 تک. اور انڈیا میں جو ان کے انڈسٹریل ریسورسز ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈسٹری میں بڑا ڈیولپ کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے اس بات پہ فوکس کرنے کی. لیکن میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو نہیں ہے. پاکستان میں اسکاسٹی جو ہے وہ 2006 میں پہلی دفعہ یا 7 میں سامنے آئی ہے تو ان کو کچھ پریشانی ہوئی ہے. لیکن ابھی بھی میں چاہوں گا کہ دونوں ملکوں کو اس کو بڑا دوستانہ ماحول میں ایک تو, اور دوسرا بڑا فیئر پلے کے ساتھ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا. اور انڈیا ہر حال میں میرا یہ ماننا ہے انڈیا کو نقصان زیادہ ہوگا, پاکستان کو نقصان انڈیا سے کم ہوگا. نقصان بہرحال دونوں کا ہوگا اگر انہوں نے اس مسئلے کو طریقے سے بیٹھ کے حل نہ کیا. ٹھیک ہے. اچھا میم, ابھی آپ نے ایک بات بولی کہ مجھ سے اپنے کیس کو پرسیو کر نہیں پاتے, اس سے مدلل قسم کی وضاحت ہم دے نہیں سکتے ہیں جس طرح سے انڈیا دیتے ہیں اپنے. اگر ہم کہہ بھی دیں کہ خلاف ورزی کر رہے ہیں معاہدے کی تو ہم اس طرح سے اپنا کیس کیوں نہیں چلا پا رہے ہیں, کیوں نہیں ہم اس کو منظر عام پہ لا سکتے اور کیوں نہیں بتا سکتے کہ یار ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس طرح سے مدلل انداز میں نہیں لے جاتے, ہم دیر کر دیتے ہیں اور تب تک وہ بہت ساری ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. وہ یہ بہت بڑا مسئلہ رہا ہے ماضی میں. اچھا, یہاں پہ میں چونکہ ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, میں ایک بات ضرور کہوں گی کہ جب بھی ہم پانی پہ بات کرتے ہیں تو ہم واٹر کانفلکٹ کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ واٹر کارپوریشن بھی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے دنیا میں. بہت سے ملکوں میں جن کے بارے میں یہ یقین تھا کہ یہ تنازع کی طرف جائیں گے پانی کی وجہ سے, انہوں نے بڑے کامیاب معاہدے کیے اور وہ بڑے طریقے سے لے کر چل رہے ہیں. اب یورپ میں جتنی جنگیں ہوئیں, جو مسائل ہوئے, 2 ورلڈ وارز ہوئیں, اس کے بعد جو ایک بڑا دریا ہے یورپ کا بہت بڑا ڈینیوب, 8 سے زیادہ ملک اس کو شیئر کرتے ہیں, غالباً 18 ملک اس کو شیئر کرتے ہیں, لیکن وہ کامیابی سے اس کو شیئر کر رہے ہیں. ہمیں کچھ اب بات واٹر کارپوریشن کی بھی کرنی چاہیے کہ اگر ساؤتھ ایشیا میں بہت سے مسائل ہیں, ٹیریٹوریل ہیں, ایتھنک ہیں, پاورٹی کے ہیں, ایجوکیشن کے ہیں, ہیلتھ کے ہیں, لیکن یہ سب کچھ انسانی مسئلے ہیں اور ہر طرف کے انسان اس سے افیکٹ ہوں گے, اور جب انسان افیکٹ ہوں گے تو نیچرلی آپ کی اکانومیز اور آپ کی گورنمنٹس افیکٹ ہوں گی. وہ ایک بڑا نیچرل باٹم ٹو ٹاپ امپیکٹ ہے. آپ اگر بہت سے اور مسائل کے اوپر کوآپریشن کی طرف نہیں آ سکتے تو وائی ناٹ اسٹارٹ فرام واٹر. جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے پانی کی, ایک نیچرل ٹینڈنسی آف شیئرنگ جس کو اگنور کیا گیا اور وہ کانفلکٹ کی طرف ہم بہت تیزی سے بڑھے ہیں. اگر ہم واٹر کارپوریشن کا کوئی حل بات نکالنے کی کوشش کریں, اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کر سکتے ہیں تو ہم ابھی بھی کسی نہ کسی طرح واٹر کارپوریشن کی طرف آگے مزید بڑھ سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کے اوور آل اور ہندوستان پاکستان کے کچھ نہ کچھ مسائل مزید بھی حل ہوں گے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ آج سے تقریباً 70 سال پہلے پروفیسر للن تھال نے بھی یہی کہا تھا کہ انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ آف انڈس ریور بیسن از دا سولوشن. کہ ایک اور دریا کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنا علاقہ سیراب کر رہا ہوتا ہے, جو اس کا بیسن ہوتا ہے, اسے ایک ساتھ ایک سنگل آپ کو ایکالوجی کے طور پہ ٹریٹ کرنا پڑتا ہے. رانا صاحب, میں آپ کے فائنل ورڈز لینا چاہوں گا کہ اب ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تھوڑا بتائیں کہ کنکلوژن کی طرف بڑھتے ہیں, تو خود ہی سر ذرا ایکسپلین کیجیے گا مخصوص انداز میں اپنا. دیکھیں جی, جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پیس بہت ضروری ہے اس ریجن کے لیے خاص طور پہ, لیکن ممبئی اٹیکس 2008, پٹھان کوٹ 2016, پھر پلوامہ 2019, یہ ان واقعات کی وجہ سے گو کہ یہ مشکل ہو گیا. لیکن ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ کانفیڈریشن بننی چاہیے پاکستان, انڈیا
بنگلہ دیش، ایران، رشیا اینڈ چائنا کی. جی جی اس ریجن کو تمام مسائل پانی سمیت جتنے بھی تمام مسائل ہیں وہ تبھی حل ہوں گے اگر یہ کانفیڈریشن بنا لیں. ٹھیک ہے دیٹ از دا اونلی وے دیٹ آئی کنسیڈر. میم کائنڈلی آپ کا بھی میں فائنل اوپینین چاہوں گی اس پہ. میں سمجھتی ہوں کہ ان مسئلوں کو اب آپ کو انٹر اسٹیٹ ایشو اور انٹر گورنمنٹل ایشو کی بجائے ہیومینیٹیرین کرائسس کے لیول پہ بات کرنی چاہیے اور ہیومینیٹیرین گراؤنڈس کے اوپر یہ مسئلہ اجاگر کرنا چاہیے اور انٹرنیشنلی اپنا کیس فائٹ کرنا چاہیے. جب تک ہندوستان کے اوپر انٹرنیشنل پریشر نہیں آئے گا ہندوستان کسی بھی حل کی طرف نہیں بڑھے گا. جی. اور ہمیں بھی اپنے اوپر اب پریشر خود امپوز کرنا ہے کہ ہم بڑی تیزی سے بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں اس کو روکنا ہے بلکہ اس کو ریورس کرنا ہے. جی. تو جب تک ہم اس کے اوپر ایک پرو ایکٹیو اپروچ اب لے کے نہیں چلیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ماہرین، آپ نے ان کی رائے جانی، ان کا موقف جانا. میں تھا علی نور اور آپ دیکھ رہے تھے LGU TV. میں امید کرتا ہوں ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے کارآمد، مؤثر اور مفید ثابت ہوگی اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اتنے وقت قلت کے باوجود چند لمحے ہمارے پہ نچھاور کیے. جزاک اللہ.